अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब ने और उनके साथ हमारा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब, आपका पैगाम। ख़ाज़िन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम, हस्बे साबक हस्बे रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बिलाल साहब, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का मास्टर माइंड करार दे दिया है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इसके साथ आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा हफ्ते एक और कड़ा इम्तिहान तैयार हो चुका है और रावलपिंडी और लाहौर में क्या इंतजामात किए गए हैं और मुख्तलिफ PTI के रहनुमा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि जिना हाउस पर हमले की मरकजी मुल्ज़िमा खतीजा शाह का गिरफ्तारी देने का इंदिया सामने आया है और उसके साथ उन्होंने एतराफ़ी बयान करते हुए पाक फ़ौज से माफ़ी भी मांगी है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से पंछी उड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में 5 साल बाद नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कुछ ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दे दी है। इन 5 सालों में क्या कुछ होता रहा और क्यों उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि रावलपिंडी के इलाके चक्री और चौंतरा के बाद अडयाला रोड पर भी ब्लू वर्ड सिटी के नाम पर कब्जा माफिया सरगर्म हो चुका है। RDA, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? तो सबसे पहले हम बात करने से पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाज़रीन आपको शॉर्ट सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में एक आला सतही इजलास को चेयर करने के बाद 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक क्या कहा, उसके बाद अपने पैनलिस्ट से हम तज्जिया लेंगे। जी बिलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इजलास की सरबराही की और उन्होंने एक मरतबा फिर तमाम तर 9 मई के वाक़यात की जो ज़िम्मेदारी है वो इमरान खान साहब पर फिक्स कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। एक जानिब हुकूमत ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्विस थे, उसके साथ साथ जिन्होंने मंसूबा बनाया, जिन्होंने उकसाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इतलात ये हैं कि आइंदा हफ्ते रावलपिंडी और लाहौर के अंदर जो आर्मी एक्ट के तहत केसेस की समाअत का सिलसिला शुरू होना है। आपकी क्या इतलात हैं कि हुकूमत किसी स्टेज के ऊपर चलते हुए इमरान खान को भी आर्मी एक्ट के तहत सवाल कर सकती है या उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं? भट्टी साहब, 2-3 बातें हैं जी। पहली बात यह है कि PTI अकलौती जमात के मुकाबले में 13-14 जमातें बोल रही हैं। सही। और अब उन्हें मौका मिला है बोलने का। गुजारिश ये है कि इमरान खान तो गिरफ़्तार थे, जो गैर कानूनी गिरफ़्तारी थी उनकी, जो कोर्ट ने करार दी कि गैर कानूनी हिरासत में लिया गया, वो किस तरह ज़िम्मेदार हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या इमरान खान की हुकूमत थी? दुनिया में छोटे छोटे हादसात पर हुकूमतें इस्तीफ़ा दे देती हैं। क्या इतने बड़े हादसे पे शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दिया? क्या इतने बड़े हादसे पे राना सनाउल्लाह ने इस्तीफ़ा दिया? क्या वो जो पंजाब का गैर कानूनी, इस वक्त चूँकि कानून तो 90 डेज तक है ना, उस वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया? क्या उस IG पंजाब ने इस्तीफ़ा दिया? नाकामी तो इनकी है, इनका काम था तहफ़्फ़ुज़ करना। ये किस लिए हुकूमत में बैठे हुए हैं? तो ये अपनी नाकामी का इतराफ़ करके मुस्ताफ़ी होते। बिल्कुल सही। तकाजा तो यही था कि ये इनकी नाकामी है। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की एक बिल्डिंग को बचाने में ये नाकाम रहे, तो ये हुकूमत में क्या करने बैठे हुए हैं? वो जो IG साहब हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, वजीर आला पंजाब को। इनकी नाकामी तो सामने आ चुकी, लेकिन जो मुलव्विस किरदार हैं, देखिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जा रही? साहब, दुनिया में छोटे छोटे हादसा होते हैं और वहाँ के वज़रा इस्तीफ़ा दे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देते हैं। यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारी मसल्ला अफवाज के बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया और जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी गई। हुकूमत जिम्मेदार क्यों नहीं है? हुकूमत ये किस लिए हुक्मरानी करते हैं? नहीं, हुकूमत तो कहती है कि हमने कीमती जानों के ज़िया से बचने के लिए एक्शन नहीं लिया, वरना गोली चल सकती थी। कीमती जानें भी ज़ाया हुई, उनका जिम्मेदार कौन है? भट्टी साहब, ये जिम्मेदारी
وزیر اعظم پاکستان کی، وزیر داخلہ پاکستان کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری پنجاب کی ہے. ان پانچوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور میری تو درخواست ہے صحیح اپنے معزز اداروں سے، سپریم کورٹ سے بھی اور مسلح افواج سے بھی، کہ ان پانچوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ کس لیے حکومت چلیں علوی صاحب، برلاس صاحب نے آج ایک نئی لاجک پیش کی ہے کہ آپ بھی اس لاجک سے اتفاق کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جس پہ پوری ریاست اس بات پر متفق ہے کہ اس دنوں کچھ شرپسندوں نے، کچھ جماعت کے کارکنوں نے وہ کام کیا جو 75 سال کی تاریخ میں دشمن نہیں کر سکا. اب پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا وزیراعظم استعفیٰ دیں، وزیر داخلہ استعفیٰ دیں، پہلے ان کو کٹہرے میں ڈالیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بسعد احترام اپنے بھائی مظہر برلاس صاحب کی رائے سے اختلاف کروں گا. سارا معاملہ باندھ کے عمران خان کے سر ڈالنا جو ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب حراست میں تھے، قید تھے، قانونی تھی یا غیر قانونی تھی. عدالت نے، ظاہر ہے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دی تو غیر قانونی تھی. جی، لیکن انہوں نے نکلتے ہوئے ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا، جو گاڑی میں بیٹھ کے صبح ان کا ایک بیان آ گیا جب وہ زمان پار سے نکلے. جی، وہ جو فدائیان ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ اپیلنگ قسم کا بیان تھا. ایک لیڈر کی گفتگو تھی، ایک بھرپور، ایک ایسا لیڈر جو اپنے پورے تراک سے بات کر رہا ہے، جو بالکل گھبرایا ہوا نہیں ہے، جو تمام حالات کو فیس کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو کوئی بہت زیادہ وہاں خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سیکیورٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وارنٹ لے اور مجھے گرفتار کرو. وہ ایک مہمیز دیتا ہوا بیان تھا. اور بات صرف اس ایک دن کے بیان کی نہیں ہے. جناب عمران خان صاحب کے اقتدار چھن جانے کے بعد سے لے کے گرفتاری والے دن تک، اور پھر اس کے بعد آگے پھر 9 مئی آ گیا اور رد عمل، یہ 9 مئی والا یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس دن، مسلسل بیانات جو ہیں وہ ایک سنے لگتا ہے کہ جیسے جلتی پہ پٹرول ڈالتے رہے. بطور پولیٹیکل لیڈر تو ان کا حق حاصل تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو چارج رکھتے. صحیح کہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے. جی بالکل. الیکشن کے مطالبے نے ہی انہیں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا. جی. الیکشن کے مطالبے نے ہی انہیں ایک اپنی صوبائی حکومتیں گرانے پہ مجبور کیا. تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں یہ اس مطالبے کی بنیاد پہ اتنا پریشر بلڈ کر لوں گا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے کہ الیکشن کروانے کے اوپر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. صحیح. لیکن وہ مجبور نہیں ہوئے. انہوں نے 90 دن بھی گزار دیے اور کوئی قانونی اور آئینی شیلٹر کی، قانونی اور آئینی کسی آئینی، دیکھیں نا، یہ بھی اس طرف بھی غور کرنے کی بات ہے نا کہ کیا کہت الرجال ہے، کس سماج میں ہم جی رہے ہیں کہ پہلے کچھ نہ کچھ جھوٹا سچا قانون کا احترام یا قانون کا شیلٹر لینے کی ضرورت محسوس ہوا کرتی تھی. اب یہ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ جناب اس کا کوئی شیلٹر دے دیں کہ جی 90 دن تو ایک نگران حکومت 90 دن کی ہوتی ہے، تو 90 سے اوپر گزر گئے تو کیا کوئی شیلٹر دے لیں، کوئی جھوٹا، کوئی سچا، کوئی عدالتی حکم نامہ، کوئی ہمارے پاس بڑے بڑے آئینی ماہرین ہیں نا جو آئین کی ناک کو مروڑ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں علی صاحب، اطلاعات یہ ہیں جو آج ہم نے مختلف لوگوں سے بات ہوئی. اب پہلے آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، آج پرائم منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی. آئندہ ہفتے 3 عدالتیں باضابطہ طور کے اوپر سماعت شروع کرنے جا رہی ہیں راولپنڈی سے، اور 2 لاہور میں سماعت شروع کریں گی آرمی ایکٹ کے تحت. اور یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ جنہوں نے دفاعی تنصیبات کے اوپر، قومی سلامتی سے اداروں سے متعلقہ اداروں کے اوپر انہیں جو حملے کیے، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ ماضی کا میں کیس کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ آپ ایک FIR درج ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص، اب جو لوگ گرفتار ہوں گے، وہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھے کسی کی تقریر کی وجہ سے میں اس عمل کے اوپر مجبور ہوا، کسی کے کہنے کے اوپر میں مجبور ہوا، یہ مجھے وہاں سے انسپریشن ملی اور میں نے یہ ایکٹ کیا، تو الٹیمیٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کوئی بھی رہنما ہو، سینئر لیڈرشپ ہو، تو الٹیمیٹلی وہ امپلیکیٹ تو ہو جائے گا اس کیس کے اندر. اور پروسیجر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آرمی کورٹس صرف 1 ماہ کے اندر اپنا فیصلہ جاری کریں گی، اور اس فیصلہ جاری ہونے کے بعد متاثرہ شخص آرمی چیف کے پاس، متعلقہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. لیکن اب جو کڑا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے بھی کوئی سوال جواب ہوگا، اگر وہ کسی شخصیت کا نام لے دیتا ہے، پھر اس کو شامل تفتیش تو ہونا پڑے گا. ظاہر ہے کچھ اسی طرح کا جال بنا ہوا نظر آ رہا ہے
لیکن میں بڑا پریشان ہوں صحیح. ان عدالتوں پہ. جتنا میں پریشان ہوا اور اس دکھ سے میں سو نہیں سکا کہ میرے اداروں کے حملہ آور ہو گئے. یہاں کے شہری اتنے اشتعال میں تھے, اتنے غم و غصے میں تھے. جی پلاننگ تھی, جو بھی تھا, لیکن ایک بہت ہی برا کام ہوا. وہ کام جو 75 سال میں دشمن نہیں کر سکا وہ ہو گیا, اور ایک رٹ چیلنج ہو گئی, ایک ٹیرر, ایک خوف, ایک احترام جو بھی تھا اس کو چیلنج کر لیا گیا. اس کے بعد اب عدالتوں کی بات آ گئی, اور وہ بھی یہی جو عدالتیں آپ کہہ رہے ہیں, ملٹری کورٹس. ملٹری کورٹس کے حوالے سے مجھے ایک ڈر ہے. ڈر کیا ہے؟ میں ان کو سزا دینے کا حق, اس کے حق میں ہوں. جو لوگ پی ٹی آئی کے تھے یا دوسرے تھے یا افغانی تھے یا کرائے کے تھے, جو بھی تھے, ان کو سزا ملنی چاہیے. جس نے جتنا نقصان کیا ہے اس کو اتنی ہر صورت سزا ملنی چاہیے. بالکل صحیح. لیکن مجھے ایک خوف ہے, اس ملک کی ایک ڈگنیٹی خراب ہوئی ہے اس واقعے سے, اور مجھے خوف ہے. ہم تو یہاں پاکستانی میڈیا, ہم تو بتارے مجبور لوگ ہیں نا, ہم تو کوئی بات نہیں کر سکیں گے جو بھی بات ہوگی. مجھے خوف ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہمارا مذاق اڑائے گا. انٹرنیشنل میڈیا کا منہ آپ بند نہیں کر سکیں گے. میں نے ایک ملٹری کورٹ کے ابھی جو حالیہ ایک فیصلہ ہوا کچھ دن پہلے, ایک جرنیل کے ایک بیٹے جس نے خط لکھا اور اس کو ملٹری کورٹ میں سزا دے دی گئی 5 سال کی, اور ابھی اس کے لیے آرڈر ہے عدالت کی طرف سے کہ اس کو پنڈی میں شفٹ کیا جائے. اس کی فیملی ادھر رہتی ہے اور کسی نے شفٹ نہیں کیا. 2022 کا آرڈر ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا اپیلوں کا حق ہوتا ہے. جو اس فیصلے پہ جو میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹس پڑھی ہیں اور جو ٹھٹھا اڑایا گیا ہے اس ایک واقعے پہ, صحیح, مجھے خوف ہے خدا. میں اس ملک کا محب وطن شہری ہوں, اور مجھے اس محبت, اس وطن سے اور اس وطن کو بنانے والے سے عشق ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے. کیونکہ ہمارے پاس تو ارادہ ہی نہیں ہے نا کہ یہاں سے بھاگ جائیں گے, نہ کوئی ڈوئل نیشنلٹی ہے, نہ ہمارے بچوں نے اسکالرشپ پہ باہر چلے جانا ہے, نہ انہوں نے وہاں رقبے لینے ہیں, نہ جزیرے لینے ہیں, نہ کچھ کرنا ہے, اور نہ وہاں بلڈنگز بنانی. لیکن علی صاحب جو لوگ ملوث ہیں ان کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جو لوگ دفاعی تنصیبات پر حملے ملوث ہیں ان سے جس طرح ایک دشمن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے نا, ان سے ایسے ہی کیا جائے, ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن ایسے ہماری سول عدالتیں بھی تو کر سکتی ہیں نا. ایک بات تو یہ, میں صرف مجھے اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا ہماری مجال بادشاہ وقت کی جو بات ہے وہ آخری بات. لیکن مجھے بڑی تکلیف, مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایک دفعہ ہماری عزت لٹنے کے بعد ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی بنیاد پر پوری دنیا میں ہمارا پھر تماشا نہ لگے. بالکل صحیح, بہت مجھے یہ ڈر ہے. بہت ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے, اور جو بھی حکام والے سارے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں عمران کو لے جائیں, ان کے منہوج خاطر بھی یقیناً یہ پوائنٹ ہوگا. بلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جناح ہاؤس پر حملہ ہوا, ختیجہ شاہ وہاں پر موجود تھیں, اس کے بعد ان کو جب ان کی شناخت کی گئی اس کے بعد پولیس متحرک ہوئی, گھر میں ریڈ کیا گیا, فیملی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ رپوش ہو گئی. اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ریلائزیشن ہوئی ہے کہ فیملی جس تکلیف سے گزری ہے تو میں گرفتاری دینے پر تیار ہوں, پاک فوج سے معافی بھی مانگتی ہوں. اور لیکن ساتھ انہوں نے اعتراف کیا ہے جناح ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا وہاں پر موجود تھی, وہ جس وجہ سے بھی موٹیویٹڈ تھیں, لیکن اب انہوں نے کنفیس کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ ختیجہ شاہ کے اس اعترافی بیان کے بعد اور ان کی شامل تفتیش ہونے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کی مرضی قیادت کے لیے بھی کوئی مشکلات بن سکتی؟ نہیں, خدیجہ شاہ کے اعترافی بیان سے کیسے مشکلات بن جائیں گی. خدیجہ شاہ تو خود ایک آرمی فیملی کی ہیں, جنرل آصف نواز جنجوہ کی فیملی کی ہیں, تو ریٹائرڈ ساتھ ایڈ کر دیجئے چونکہ ناظرین یہ نہ سمجھے کہ سرونگ کی آپ بات کر رہے ہیں. ریٹائرڈ ہے وہ لوگ, کتنے سال پہلے ریٹائرڈ ہوئی, یہ بتاتے جائیں نا تاکہ ریکارڈ کی درست کی رہے. ہاں جی, ان کی موت بھی عجیب و غریب واقعہ ہوئی, اور اس پہ بھی کافی شکوک و شبہات ہوئے کہ انہیں کچھ زہر دیا گیا یا اس طرح کی باتیں بھی ہوئی تھی اس دور میں. خیر وہ لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کی اللہ نواسی ان کے ہیں. درجات بلند کرے. گزارش یہ ہے کہ ابھی میں اور بھی ٹی وی پروگراموں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کیسے یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. وہ بھائی لوگ نکلے اور لوگ تنگ تھے, 1 سال سے لوگ غربت کے مارے ہوئے تھے, لوگ بے روزگاری کے مارے ہوئے تھے, مہنگائی کے مارے ہوئے تھے. عمران کی گرفتاری سے پہلے کیوں نہیں نکلے؟ گزارش سنیے,
عمران پہ تو حملہ بھی ہوا تھا، اس وقت کیوں نہیں نکلے؟ تو جو عمران کے بندوں احتجاج کرتے رہے وہ تو پرامن کرتے رہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ایسی منصوبہ بندی ہوئی ہے، یہ تو لوگ جب پکڑے جائیں گے، اور یہ جو ایک ڈبہ فلم بنائی جا رہی ہے کہ جیل سے بندوں کو رہا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ وہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے اور انہیں پھر گرفتار کر کے یہ دہشت گرد پی پکڑ ٹی آئی نے لیے۔ گزشتہ سال مئی میں بھی یہی ان کا سٹینس ہے، اسی سٹینس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پرامن معاملہ تھا وہ سارا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ سال کا حوالہ دیں گے نا، پی ٹی آئی کے لوگ پرامن احتجاج کریں اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن یہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے کیا کچھ ہوتا رہا، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اور جو کیس کا بھی فیصلہ ہو نا تو دونوں سے بات کرنی چاہیے، ایک کی بات سنی سنائی پہ دوسرے کو ذمہ دار نہیں قرار دینا چاہیے۔ اب جب کیس چلیں گے تو دوسرے فریق کی بھی، میری تو گزارش ہوگی کہ فریق کی بھی بات سنی جائے۔ صحیح، ہمیں مذہباً یہی حکم ہے کہ دونوں فریقین کی بات سن کے پھر فیصلہ کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ نے ایک گھاڑ لی چیز کہ جی ہاں جی حملہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، اور بھئی آپ کے ادارے کدھر سوئے ہوئے تھے؟ بالکل صحیح، آپ کی سیکورٹی، میں نے ابھی کہا نا کہ یہ وزراء کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ میں اپنے ملک کی اعلیٰ ترین عمارتوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہوا ہوں، تو استعفیٰ دے دیتے، وزیر داخلہ بھی دیتے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی دیتے۔ میں نے تو شروعی بات یہاں سے کی ہے کہ ان لوگوں کو پہلے آپ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ذمہ داری نہیں ہے، احساس ذمہ دار ہونا چاہیے، اور کیا وہ حفاظت کرنے میں ناکام رہے یا نہیں رہے، لیکن شر پسندوں نے جو 9 مئی کو 75 سالہ تاریخ کے اندر ایک شرمناک واقعہ سر انجام دیا، ان کے خلاف تو پرائورٹی کے اوپر کارروائی یقینی طور کے اوپر مکمل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر انٹرنلی اس بیٹھ کے بات کو طے ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی کہ کیا واقعی ہی اس معاملے کے اندر کچھ اداروں کی افسران کی بھی غفلت شامل تھی یا نہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی متحرک ہو چکا، اور آئندہ ہفتے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کیا چیلنجز نئے سامنے آنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آئندہ ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے، جہاں پر نیب نے عمران خان کو 23 مئی کو طلب کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے بھی 2 کیسز کے اندر عمران خان، فواد چودھری اور اس کے ساتھ اسد عمر کو توہین الیکشن کیس کے اندر طلب کیا گیا، اور اس کے ساتھ فارن فنڈنگ کیس کے اندر بھی پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اس میں بھی 23 مئی کو سماعت ہونی ہے، تو اس میں بھی عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کو طلب کر لیا گیا۔ الوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، نیب نے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل کے معاملے میں طلب کیا تھا 18 مئی کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اب ضمانت کے اندر حکم کے اندر یہ درج کیا تھا کہ نیب میں شامل تفتیش ہوں گے عمران خان صاحب، وہ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ اب یہ دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے 23 مئی کو، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عمران خان جس سینیریو سے گزر رہے ہیں وہ آ کر 23 مئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نیب راولپنڈی میں آ کر پیش ہوں گے، یا وہ زمان پارک میں بیٹھ کر ایک ٹویٹ کر دیں گے کہ میں پیش نہیں ہوں گا؟ ظاہر ہے ان کی زندگی کو بھی کچھ خطرات لاحق ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل ہیں، لیکن اب تو ان کی پوری سیکیورٹی ساری کی ساری پولیس نے سنبھال لی ہے، ہو سکتا ہے وہ پولیس کی سیکیورٹی میں آ جائیں۔ اب تو میرا خیال ہے ان کی موومنٹ جو ہے وہ اس طرح کی آزادانہ اور ان کی من مرضی کی نہیں رہی ہوگی، جو بادی النظر میں جو آج کل کی ہم زمان پارک کی اطلاعات دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو چوکیاں تھیں، جو ان کے فالورز تھے، جو ان کے عاشق تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے ورکرز تھے، وہ وہاں سے اٹھا دیے گئے، اور کنٹرول جو ہے وہ پولیس نے سنبھال لی ہے، اور ارد گرد بھی اس روڈ کے کینال والا جو دونوں طرف پہ وہ بھی لگا دیا گیا، جو ان کا جو راستہ ادھر جاتا ہے ان کے گھر کی طرف زمان پارک۔ صحیح، تو اس میں اب میرا خیال ہے کہ ان کی آزادی کا وہ لیول نہیں رہا۔ فیصلہ تو وہ خود کریں گے کہ میں نے آنا ہے یا نہیں، اور آنا چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ قانون کی پاسداری کا ہے کہ سرنڈر کریں، اور ویسے بھی انہوں نے اس سے پہلے سرنڈر کیا ہے، اس دن نہیں آئے، ظاہر ہے کسی پیشی میں ابھی نہیں بھی آ سکتے۔ لیکن ایک سوال میں تھوڑا سا کرنا چاہوں، یہاں ہم نے بیٹھ کے قوم کا بڑا وقت ضائع کیا آشیانہ کے نام پہ، ہمیں بہت زیادہ ٹویٹ آتے تھے، ہمیں بہت زیادہ واٹس ایپ پہ بھی بڑا مٹیریل آتا تھا، نیب سے بھی اور پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا، اور ہم نے اس کے اوپر بڑی آستینیں چڑھا کے دیکھا کہ شہباز شریف ملک کا اتنا پیسہ لوٹ کے کھا گیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں، غریبوں کے نام پہ، فلاں بھی اس کا بیوروکریٹ ساتھ تھا، فلاں بھی اس کے ساتھ تھا، فلاں بھی ساتھ تھا، وہ جیلوں میں بھی گئے۔ اس کے بعد ایک ون لائنر آ گیا
کہ شہباز شریف صاحب اس میں بے گناہ ہیں، گناہ گار قرار نہیں پائے. اچھا علی صاحب، جن کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے وہ 80 روز نیب کی تحویل میں رہے، حوالات میں رہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے. 2018 میں کیس بنا، 80 روز تک نیب نے گرفتار کیے رکھا. فواد حسن فواد کیریئر ختم ہوا، احد چیمہ کیریئر ختم ہوا، گرفتار رہے، اور آج کہا جی کہ میرا اشارہ ان دونوں کی طرف ہی تھا، فواد اور چیمے کی طرف ہی تھا. اور شہباز شریف صاحب کی خود کریکٹر اسیسینیشن دبا کے کی گئی. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ نیب، اچھا اب کسی عدالت نے ان کو نہیں سرخرو باعزت بری کر دیا، یہ وہ نیب نے خود کہا ہے کہ ہمیں ککھ نہیں ملا. جی او بھائی، اگر آپ کو ککھ نہیں ملا تو آپ نے وقت قوم کا کیوں ضائع کیا؟ آپ نے اتنا جھوٹ کیوں بولا؟ ان افسروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام اور کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی. آج اگر عمران خان کے خلاف کیس بن رہے ہیں اور میں بالکل آستینے چڑھا کے کہوں عمران خان چور ہے، یہ ہے، عمران نے 90 ملین پاؤنڈ کھا گیا، ایسے کر گیا، مجھے کیا پتا کہ اتنا قوم کا وقت ضائع کرنے کے بعد آنے والے کسی وقت میں پھر ون لائنر آ جائے گا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، وہ ایک ٹرسٹ تھا اور ٹرسٹ میں پیسہ آنا تھا. کیا کریں ہم؟ بلال صاحب سے جان لیتے. بلال صاحب، 2018 میں یہ کیس بنا جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے کی بالکل تیاری ہو چکی تھی. سوال یہ ہے کہ 1999 کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا. اس سارے پروسیس نے عوام کا جو اپنے نمائندوں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے اس کو کس حد تک مجروح کیا ہے؟ سیاسی بنیاد کے اوپر کرپشن کے کیسز بننے تھے. اس ملک کے معاشرتی نظام کو، سماجی نظام کو کس حد تک دھچکا پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے؟ جی ہاں، گزارش یہ ہے کہ میں شاہد خاقان عباسی کی جو بات ہے نا کہ یہ نیب ہونے نہیں چاہیے، اس سے متفق ہوں. مگر اتفاق یہ ہے کہ اس نیب کے ادارے کو بنانے کا سہرا بھی مسلم لیگ نون کے سر جاتا ہے. جب انہوں نے، ان کے ایک سینیٹر تھے سیف الرحمان، تو انہوں نے احتساب بیورو کے نام سے ایک ادارہ بنایا. یہ نیب انہوں نے نہیں بنائی تھی، وہ احتساب بیورو تھا. جی اسی کو تو نیب، وہیں سے تو ابتدا ہوتی ہے حضور. جی احتساب بیورو بنایا جس کو سیف الرحمان ہیڈ کر رہا تھا، اور اس وقت سیف الرحمان نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف بہت کیسز بنائے. اب اس کو پھر انہوں نے پہلے مشرف صاحب نے وہیں سے آئیڈیا لے کے قانون کے تحت اس کو بنا دیا. پہلے اس کو قومی احتساب بیورو کہتے تھے، اب اس کو پھر مشرف صاحب کے دور میں قومی احتساب کمیشن کہنے لگ پڑے. تو ادارہ تو بنایا نون لیگ نے. اب میں پارٹیوں سے ہٹ کے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہم نے ادارے بنائے، ایف آئی اے بنایا، اینٹی کرپشن بنایا، پولیس بنایا اور نیب بنایا، ان چاروں کا کام تو یہ تھا کہ یہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے جاتے، کرپشن روکتے. مگر یہ ادارے اور ان کے افراد خود کرپشن کا شکار ہو گئے اور خود حکومتوں کی خوشنودی میں لگ گئے. حالانکہ اینٹی کرپشن کو، ایف آئی اے کو، نیب کو اور پولیس کو حکومتی خوشنودی سے پاک ہونا چاہیے. بالکل صحیح. خاص طور پر نیب اور اینٹی کرپشن کو تو بالکل یہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے کہ میں کسی حکمران کو خوش کروں. وہ احتساب جو عمل ہے وہ شفاف انداز میں آگے بڑھ سکے گا جب کوئی بھی اینٹی کرپشن کا ادارہ ہو وہ حکومتی اثر و رسوخ سے بالا تر ہو کر کام کرے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اہم ترین سٹوری جو کہ قبضہ مافیا سے متعلق ہے، ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ہے جس کی ہزاروں فائلیں بک چکی ہیں. وہاں پر بہت بڑے اسکینڈل کے انکشاف پہلے بھی ہوتے رہے اور ابھی بھی وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، راولپنڈی کے علاقے چکری اور چونترا کے بعد اڈیالہ روڈ پر بلیو ورڈ سٹی کے نام پر قبضہ مافیا سرگرم ہو چکا ہے اور حیران کن طور کے اوپر تھانہ صدر بیرونی کی حدود میں جو کہ اڈیالہ روڈ آتا ہے، یہ علاقہ غنڈہ راج کا مسکن بن چکا ہے. اس حوالے سے پروگرام ریڈ زون کی جانب سے خصوصی تحقیقات کی گئیں کہ معاملہ ہے کیا. تو پتہ چلا کہ پہلے مختلف علاقوں کے اندر قبضے کی شکایات تھیں، لیکن اب یہ مختلف لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ یہ اڈیالہ روڈ تک اب پھیل چکا ہے. اور حیران کن طور کے اوپر
ایسے لوگ جو اس اراضی کے اوپر قبضے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کئی ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوا، پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن اس کے بعد ایسی پولیس کو کوئی سفارش آتی ہے مبینہ طور کے اوپر یا کوئی ایسا دباؤ آتا ہے کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا۔ اور یہ راولپنڈی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ جب انہیں شکایات موصول ہوتی ہیں اور کہیں پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے کے خدشات پیدا ہو چکی ہیں اور کئی مرتبہ اور وہاں پر رات کو دن کے اوقات میں خوفناک طریقے سے فائرنگ کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوتا ہے، وہاں پر قیمتی جانوں کے ضیاع کا خطرہ بھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر بھی راولپنڈی کی پولیس آر پی او آفس وہاں پر موجود ہے، سی سی پی او راولپنڈی کا آفس وہاں پر بالکل کچھ ہی فرلانگ کے فاصلے پر موجود ہے، تو یہ متحرک کیوں نہیں ہوتے؟ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان کی طرف سے کوئی ایکشن کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اور سم ٹائم یہ فیلنگ یہ آتی ہے کہ جیسے آر ڈی اے نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور پولیس حکام بھی اس کے اوپر اچانک ہر وقت ہمیں خاموش کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ تو علی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کرنا اور لوگوں کو رہائشی سہولیات فراہم کرنا کسی بھی گروپ کا حق ہے، لیکن ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کرنا جس کے لیے اراضی آپ قبضہ کے ذریعے سے حاصل کریں، مسلح افراد کے ذریعے سے حاصل کریں، وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، دن رات وہاں پر فائرنگ ہوتی ہو، اور پچھلے دنوں کچھ ایسی فوٹیجز سامنے آئیں جو مسلح لوگ تھے، اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن آر ڈی اے، راولپنڈی پولیس، آر پی او صاحب، سی پی او صاحب خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے وہاں پہ بہت سی معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کی، وہاں پر پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ہوتا کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ پٹی صاحب بہت شکریہ۔ یہ باقی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ عین وفاقی دارالحکومت کے ناک کے نیچے یہ اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے، جہاں سے جی ایچ کیو بھی بڑے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اسلام آباد بھی تھوڑے فاصلے پہ ہے، لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہاں زمینوں پر قبضے کے نام پہ اس طرح فائرنگ ہوتی ہے جیسے کوئی علاقہ غیر ہو۔ یہ اسلام آباد کی صورتحال، اور وہاں بڑے عجیب و غریب شخصیات، عجیب و غریب چہرے، عجیب و غریب وضاحت کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ البتہ تھوڑا سا کام جو ہے اس پہ آر ڈی اے نے کیا ہے، جو کام ٹھیک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے میں ان کی تعریف اس میں کرتا ہوں، ہونی بھی چاہیے۔ آر ڈی اے میں جو موجودہ ڈی جی جب سیف انور جپا صاحب جاب سے آئے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی ہل جل کی ہے، ان کے ہل جل کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں۔ ان کے خلاف تھانہ چونترا میں آر ڈی اے نے 4 ایف آئی آریں درج کروائیں، 101 ہے 305/2020، ایک ہے 30/2021، ایک ہے 105 2021 اور ایک ہے 50 2021 2021، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ایف آئی آریں، اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف درجنوں ایف آئی آریں مختلف اور مختلف جگہوں پہ بھی ہیں، قبضے کے حوالے سے، فائرنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آر ڈی اے نے اپنی غیر قانونی اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی، انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو فہرست ہے اس میں بھی ان کا نام 10ویں نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ بلیو ورڈ ہمارے سٹی، ناظرین کو واضح کیجیے گا کیا یہ لسٹ ہے اور کیا وہاں پر مینشن؟ وہاں وہ بلیو ورڈ سٹی کا نام موجود ہے۔ آر ڈی اے نے ایک لسٹ جاری کی ہوئی ہے، ناظرین جو ہیں وہ جا کے اس کی آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ لنک کلک کریں، وہاں موجود ہوتا ہے کہ یہ جعلی کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اور اصلی کون سی ہیں، کن کے پاس این او سی ہے، کن کے پاس نہیں ہے، کن کے پاس کتنا رقبہ ہے، کتنے رقبے کے لیے نہیں ملا، اس کے اوپر این او سی ان کو نہیں ملا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور جعلی ہے، آر ڈی اے کی فہرست کے 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ خالی یہ نہیں، پھر پیمرا نے ان جعلی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اشتہارات کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے حیرت یہ ہے کہ ان کا اشتہار تمام ٹی وی چینلز پر دھڑلے سے چل رہا ہے پیمرا کی لگائی ہوئی پابندی کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمرا، ویسے ہماری زبان سے تو کوئی بات نکل جائے تو نوٹس بھی آ جاتے ہیں، اپنے ہی ان جعلی لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں کیوں ناکام ہے؟ صحیح۔ تیسری ایک کارروائی یہ تو کی ہے آر ڈی اے نے، ایک اچھا کام کیا ہے، ایک اچھا کام پولیس نے بھی کیا ہے۔ پولیس کے وہ کیا اچھا کام ہے؟ سی پی او جب شہزاد ندیم صاحب بخاری صاحب جب آئے ہیں یہاں سٹی پولیس چیف، ان کو جب ان چیزوں کے حوالے سے بتایا گیا تو انہوں نے ان مافیاز کے خلاف آپریشن کیا ہے، صحیح، اور انہوں نے کوئی 21 کے لگ بھگ افراد پکڑے، جن میں سے 13 جو تھے وہ ابھی بھی میرا خیال ہے اسی ان کے انڈر کنٹرول کچھ معاملات میں ہیں۔ انہوں نے بتایا ہم اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہیں، فائرنگ، غیر قانونی اسلحہ ان سے پکڑا گیا، اور وہاں اس میں جو لوگ پکڑے گئے اس میں فیضان اظہر، شیر باز، واجد، عابد سلمان، شعیب ساجد، سلیم، حسن، عدنان، ساجد،
میکائل وغیرہ، ان کے خلاف مقدمے بھی درج کر لیے گئے. صحیح پھر انہی کے لوگوں نے ایک دفعہ پنڈی پریس کلب پر حملہ بھی کیا تھا، صحیح صحافیوں کے اوپر حملہ کیا تھا. اچھا. انہی لوگوں نے ابھی ایک جنرل ہسپتال میں DHQ میں ہسپتال میں ڈاکٹروں پہ بھی حملہ کیا ہے اور وہ بھی FIR درج ہو گئی ہے. تو آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، تفصیلات بہت لمبی ہیں، کئی گھنٹوں کے پروگرام اس پہ اوپر ہو سکتے ہیں. تو میں اس کو وائنڈ اپ یہی کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اس کے غیر قانونی سٹیٹس کے اوپر. اور ہر کسی کو، جیسے عمران خان کو اگر قانون کا تابع بنایا جا رہا ہے تو ان دولت مندوں کو بھی، ان کالے دھن والوں کو بھی قانون کا تابع بنانا چاہیے. بالکل صحیح علوی صاحب، بڑی اہم بات کی آپ نے. ناظرین، ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا کسی بھی بزنس مین کا یہ رائٹ ہے اور لوگوں کو ہاؤسنگ کی فیسلٹیز فراہم کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کی اراضی پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی صورت کریٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ پنڈی پولیس کا کڑا امتحان ہے کہ جو لوگ قبضہ کروانے میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور قانونی طریقے کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.